बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बल्दियाती एक्ट में तरमीम के हवाले से, जिसे इसका बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सिंध असेंबली में हफ्ते के रोज़ आगा सिराज दुरानी की सदारत में ये इजलास हुआ और जो टाउन सिस्टम बरकरार रखने का फैसला था, जिस पर एतराज़ात लगाए गए थे, उसे बरकरार रखा गया है। जबकि जो इलेक्शन यानी मेयर का जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड्स से होगा, सीक्रेट बैलेट की जगह। दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि हफ्ते के रोज़ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कॉल पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपनी अपनी राय का इजहार भी किया, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने, और तमाम पार्टीज़ की ही जानिब से ये कहना था कि कराची को इख्तियारात मिलने चाहिए, कराची के बल्दियाती इदारों को, कराची को वसाइल मिलने चाहिए और कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं वो KMC के अंडर में होने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि जो लोग इस बल्दियाती बिल को, नए बल्दियाती निज़ाम के बिल को काला कानून कहते हैं, उनका मुंह काला हो जाएगा। बड़ा आड़े हाथों लिया उन्होंने अपोजिशन को, और उनका ये कहना था कि अवाम पहले तमाम पार्टीज़ को चांस दे चुके हैं कराची के हवाले से, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस दिया जाए। हम जिस प्रिंसिपल, हम जिस एम के साथ इस शहर में आएंगे, उसके बाद तब्दीली जो है, यानी काम जो है वो नज़र आएंगे। तरक्याती कामों के हवाले से भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ इंटरसिटी बस सर्विस चलाने की भी बात की गई और ये कहा गया कि कराची जैसे शहर को इस वक्त बहुत ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। सिर्फ एक ग्रीन लाइन मनसूबे के इफ्तिताह से इस शहर के ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं होगा। बहरहाल नाज़रीन, इसके रद्द अमल के तौर पे अब से कुछ देर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बातें उन्होंने की हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असेंबली हैं, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम इकबाल बुलंद भाई, जी आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, वेलकम आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एतराज़ात किए गए, गवर्नर सिंध की जानिब से बिल वापस कर दिया गया, आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, लेकिन बिल फिर भी मंजूर कर लिया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वडेरों की, जागीरदारों की जमात है, जिसका कभी भी पाकिस्तान की तारीख में अवाम के मसाइल को हल करने से कभी भी इनका ताल्लुक नहीं रहा। और अगर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिशन, मकसद और पॉलिसी होती कि जी जमहूरी इदारों में, हुकूमती ऐवानों में जाने के बाद अवाम की खिदमत की जाएगी, तो इनके वो इलाके जहां से ये 1970 से जीत रहे हैं, अंदरून सिंध के इलाके, उनकी तकदीर बदल चुकी होती। कोई एक यूसी तो ऐसी इनकी होती जो इनकी मॉडल यूसी होती, जहां पानी भी होता, सेवरेज का अच्छा निजाम होता, सड़कें होती, ट्रांसपोर्ट होती, सारा कुछ होता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वडेरों की जमात है, सरदारों की जमात है। बड़े और सरदार कभी भी अवाम को कुछ देते नहीं है, बल्कि अवाम से लेते हैं। और यही तरीकेकार इन्होंने सिंध में जो 13 साल से हुकूमत है, इसमें भी रवा रखा हुआ है। और यही वजह है कि वज़ीर आला सिंध हो या इनके वज़रा हो, और अब तो बिलावल जरदारी साहब भी मैदान में आ गए झूठ बोलने के लिए। मुतवातिर मुसलसल ये झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि जो सिंध का बल्दियाती निजाम, अभी जो इन्होंने बिल पास किया, उसमें सारे इख्तियारात दे दिए, और इसके साथ साथ कि जी इन्होंने बड़े पैमाने पे तरक्याती काम करवाए हैं। सिंध का जो बल्दियाती एक्ट है, कानून है, वो दीगर सूबों से ज्यादा एम्पावर है, वो ज्यादा इख्तियारात देता है, और सिंध की हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खिदमत अंजाम दी हैं। तो ये वो झूठ है जो मुसलसल ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सिंध असेंबली में जो एक्ट आया, देखें इकबाल बुलंद भाई, हम 2013 को जो एक्ट आया था, वो एक्ट वो खुद ही आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी था। अब इन्होंने जो इसमें ये अमेंडमेंट लेकर आए, 13 अमेंडमेंट लेकर आए, इसके जरिए इन्होंने मजीद जो थोड़े बहुत भी बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात थे वो छीन लिए। जब हम बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की बात करते हैं, वो शहरी इदारे
جو براہ راست عوام کی خدمت کرنے کے ذمہ دار ہیں، جب ان کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 3rd ایئر آف گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کے ماتحت ہوں، تو وہ صرف ہم کراچی کی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بلدیاتی جو نظام آئے گا وہ پورے سندھ کے لیے آئے گا، اس میں کراچی بھی ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاہ، سکھر سمیت تمام اضلاع ہیں۔ جب ہم فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل اختیارات پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں کو جائیں گے، اور جب ہم ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ خالی کراچی کی بات نہیں کرتے ہیں، پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں کو وہ تمام اختیارات جائیں گے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے اور انہیں پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات دیں گے، جو کہ گزشتہ 13 سالوں سے نہیں ہو رہا۔ اقبال بلند بھائی، 2010 میں پرویز مشرف صاحب کا جو قانون تھا، جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، وہ ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد سے متواتر یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے تمام اختیارات لیتے گئے، اور اب تو یعنی جو گاربیج اٹھانے کا کام ہے، سویپنگ کا کام ہے، وہ بھی بلدیاتی اداروں کے پاس سر۔ نہیں لیکن ہے۔ سر یہاں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی ایسے لوگ جو آپ کی پارٹی سے ٹوٹ کے جن کی پارٹیاں بنی ہیں یا جو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، ان کا یہ کہنا ہے سر، یعنی میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا اس وقت اپوزیشن کی، یعنی جو ایسی جماعتیں جن کو آپ نے ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں بلایا، جو آپ پر یعنی متحدہ قومی موومنٹ پر شدید تنقید کرتی رہی ہیں، ان کو بھی بلایا گیا، لیکن سر آپ کے اپنے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے ہیں، چاہے میں پی ایس پی کی بات کروں، میں مہاجر قومی موومنٹ کی بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ 2013 کا یہ قانون تو پلیٹ میں رکھ کے خود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے دیا تھا، ان کے گورنر نے خود سائن کیے تھے، جس طرح اب اس دفعہ گورنر نے اعتراضات لگا کے واپس کر دیے، 2013 میں کیوں نہیں ہوا سر قانون؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے غلط فہمی ہو گئی، آپ کوئی اور قانون سمجھ رہے تھے جس پہ سائن کیے گئے، جو یہ تصویریں آپ کی دکھائی جاتی ہیں، جو قانون پاس کیا گیا وہ کوئی اور تھا۔ سر آپ لوگ اسمبلیوں میں موجود تھے، گورنر آپ کا تھا، ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ قانون جو 2013 میں ایس ایل اے پاس کیا، وہ اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن اس کو پاس کرنے میں بھی آپ لوگوں کا ہاتھ شامل ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اقبال بھائی، چاہیے مصطفیٰ کمال ہو یا کوئی اور ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ سب متواتر جھوٹ بول رہے ہیں اس حوالے سے کہ 2013 میں ایم کیو ایم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو پاس کرایا، اور اس کے اوپر جو دستخط ہو رہے ہیں، گورنر صاحب دستخط کر رہے ہیں، وہ جو تصویر جو لوگ دکھاتے ہیں کہ ایک طرف گورنر صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں وہ دستخط کر رہے ہیں، ایک طرف قائم علی شاہ اور ایک طرف فاروق ستار بھائی ہے۔ یہ میں گزشتہ 3 پریس کانفرنسوں میں اس کا ثبوت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں گے جو کسی اخبار میں چھپی ہے، باقاعدہ اس کے نیچے کیپشن لکھا ہوا ہے، پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا 2012 میں، جب 2012 میں ڈیولیوشن ہوئی، یعنی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، تو اس وقت جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا پرویز مشرف صاحب کا، وہ 2012 میں ختم کر کے پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ لایا گیا، آرڈیننس لایا گیا۔ یہ اس کی تصویر ہے، اور آپ اگر اس کی مزید تصدیق چاہیں گے اس کے اگلے دن کی، میں آپ کو اس کی کٹنگ بھی، اس کی جو آپ کا اخبار ہے، مجھے اب اس کا ذہن میں نام، ٹریبیون کی باقاعدہ یہ خبر ہے 2013 کی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اسمبلی کا ایوان دکھایا گیا کہ ایم کیو ایم کے تمام ایم پی ایس جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے اس بل کی مخالفت کرنے کے لیے، اور وہ جو تصویر جو لوگ دکھاتے ہیں کہ جی یہ فاروق ستار بھائی اور قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہے لوکل گورنمنٹ یعنی پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2012 کی تصویر ہے۔ 2013 میں ہم نے اسمبلی سے بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا، اس کی تمام اخبارات میں اس کی خبریں اور تصاویر موجود ہیں۔ سر 2013 میں گورنر صاحب ڈاکٹر عشرت العباد آپ کی پارٹی کے ساتھ تھے؟ جی بالکل ہمارے ساتھ تھے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں آرڈیننس کی۔ تو سر جو بل پاس ہوا اور اس پہ جو دستخط کیے گئے گورنر صاحب کی جانب سے، تو کیا اب دیکھیں سر ابھی بھی تو گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آرڈیننس واپس کیا ہے نا سر، تو آپ کے گورنر کی جانب سے یہ آرڈیننس واپس کیوں نہیں کیا گیا، دستخط کیوں کر دیا گیا؟ نہیں دیکھیں، آرڈیننس واپس کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ آئینی قانونی اختیارات ہیں حکومت کا۔ وہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ کوئی آرڈیننس لانا چاہتی ہے تو وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ پاکستان کو، اس کے اوپر ان کو دستخط کرنے ہیں، ان کے دستخط سے جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں
آپ ایک دفعہ اعتراض لگا دیں گے لیکن سیکنڈ ٹائم آپ کو لازمی اس کو، اور وہ جو آرڈیننس تھا وہ آرڈیننس یہ ایکٹ نہیں تھا، وہ آرڈیننس دوسرا تھا، یہ ایکٹ نہیں تھا، یہ ایکٹ تو 2013 میں لایا گیا ہے جس کی ہم نے مخالفت کی اور واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا۔ ٹھیک، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو سپورٹ کیا، ہم نے کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو اس کی کلپ وغیرہ اس کی چیزیں بھی میں آپ کو اچھا محمود حسین بھائی، سر سر مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں آپ نے اے این پی کو بلا لیا، جہاں آپ نے جماعت اسلامی کو بلا لیا، جہاں آپ نے باقی دیگر جماعتوں، ایسی جماعتوں کو جن سے شاید کبھی آج تک نہ کوئی مذاکرات ہوئے، جن کے درمیان ہمیشہ ایک سر جنگی چلتی رہی یا تنقید کا نشانہ بناتی رہی، وہ پارٹیز بھی اور آپ لوگ بھی، سر وہاں پھر پاک سرزمین پارٹی، مہاجر قومی موومنٹ، انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ سر ان کو بھی بلاتے نا، پھر آپ اگر کنسنسس ڈیولپ ہی کرنا تھا تو ان کو بھی ساتھ میں دعوت دی جاتی۔ کچھ آپ کے لیڈران کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ پارٹی تسلیم کرتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کو، اور آپ کے کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بلایا جائے گا۔ سر یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، پارٹی سمجھنا ایک الگ بات ہے، پی ایس پی بالکل پارٹی ہوگی، ان کی رجسٹریشن ہے، انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اور جو بھی الیکشن لڑا اس کے اندر عوام کی جو پذیرائی ہے وہ سب کے سامنے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ان کا جو نظریاتی اختلاف ہے اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو نہیں بلایا، اس لیے کہ ان کی جو پوری جدوجہد رہی 2015 سے آن ورڈ، وہ یہ جدوجہد رہی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی طاقت استعمال کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے، ایم کیو ایم کے پرچم کو روند ڈالنا ہے۔ جی محمد حسین بھائی میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میرے پاس آ رہی ہے آواز۔ اچھا سر چلیں، مہاجر قومی موومنٹ، سر آفاق احمد صاحب کا جو اعتراض یا جو اختلاف تھا وہ تو جس شخصیت سے تھا اس کو آپ نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، ان کا اختلاف بھی اسی شخصیت سے تھا، پر ان کو نہ بلانے کی کیا وجہ تھی؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کالز گئی تھیں، انہوں نے باقاعدہ مجھے یہ چیزیں دکھائیں کہ ہاں جی کالز گئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں نے تو خود کالز نہیں اٹھائیں۔ اب متحدہ قومی موومنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ دعوت نہیں دی گئی تو اور بات ہے، میں نے کالز نہیں اٹھائی، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے مجھے کالز ضرور آئی تھی، کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں، ہماری پارٹی میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا ایم کیو ایم حقیقی کے لیے، اور ہماری پارٹی میں جو میجورٹی تھی لوگوں کی، جو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اس میں ہماری میجورٹی نے اس تجویز کو رد کیا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، تو آگے کا کیا لائے عمل ہے، کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ بس مختصراً بتا دیجیے گا، پھر میں بریک پہ جاؤں گا۔ دیکھیں، آج ابھی ہماری 9 بجے پریس کانفرنس ہے، جو بھی ہمیں مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے یا بلاول زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی رد عمل آ بھی جائے گا۔ باقی آگے پھر ہماری احتجاجی جو ہم نے تحریک شروع کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ ہماری جاری و ساری رہے گی۔ مختلف قسم کے احتجاج کا ہم نے شیڈول اپنا بنایا ہوا ہے جو ابھی ہم نے جاری نہیں کیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ہمارے احتجاجی پروگرام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی سے پاکستان پیپلز پارٹی اتنی دباؤ میں ہے، اتنی پریشر میں، کیونکہ یہ کبھی دباؤ پریشر میں حکومت کرنے کے عادی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، جس کا نتیجہ آپ نے قائم علی شاہ، اس کی مراد علی شاہ کی تقریر میں آپ نے دیکھ لیا کہ اتنی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں انہوں نے وہ جملے بھی ادا کر دیے جو اس معزز ایوان میں ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، اور پھر آج بلاول زرداری نے جو الفاظ ادا کیے وہ بھی ان کے لب و لہجے سے، ان کی باڈی لینگویج سے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ آیا تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ الفاظ ادا کر دیے، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی میں جتنے مہاجر کراچی کے لوگ ان کی پارٹی کو جوائن کیا ہے ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس قسم کی سوچ اور اس قسم کے نظریے کے ساتھ، اس قسم کی پالیسی کے ساتھ کیا کراچی کے نوجوان پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں، پیپلز پارٹی میں کام کر سکتے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی کراچی سے اس حد تک نفرت رکھتی ہو، سندھ کے شہری علاقوں سے اس حد تک عصبیت اور تعصب رکھتی ہو کہ جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان کے خلاف بھی بولنے سے گریز نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد حسین صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، محمد حسین رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف تو جو سندھ میں بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس کیا گیا، دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گرین لائن بس جس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کیا،
اس سے قبل بھی ایک علامتی افتتاح کرنے کی کوشش کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز جو ہیں وہاں آ گئے اور پھر کچھ تصادم بھی ہوا. اس کے بعد رینجرز اور پولیس کی مدد سے اس تصادم کو ختم کرایا گیا. ناظرین، اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ آیا یہ جو گرین لائن منصوبہ بنایا گیا، کیا یہ نواز شریف کے دور میں جتنا بنا تھا اسی کو اس کا افتتاح کیا گیا، یا اس میں کتنی ایڈیشن کی گئی؟ جو بسز خریدی گئی تھیں پہلے تو سندھ حکومت کا ذمہ تھی، لیکن اس کے بعد وفاقی حکومت نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا اور یہ بسز باقاعدہ آرڈر کی گئی ہیں اور کسٹم میڈ بسز جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جناب نثار احمد. السلام علیکم نثار صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. جی سر، کیا کہتے ہیں، یہ گرین لائن منصوبہ جو ہے یہ نواز شریف حکومت کا یا پاکستان تحریک انصاف حکومت کا؟ نثار صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی 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 اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی پہلے نہیں آ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر یہ جو گرین لائن منصوبہ جس کا افتتاح کیا گیا، اس پہ بڑا کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے، لیکن سر کافی کام تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کیا ہے. پھر یہ بسز خریدی گئیں جو کہ سندھ حکومت نے خریدی تھی، لیکن یہ وفاقی حکومت نے اپنے ذمہ لیا، باقاعدہ آرڈر کیا گیا بسز کو. لیکن سر یہ تو ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ افتتاح کرتی ہے وہ حکومت. تو آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ علامتی افتتاح کرنے کے لیے پہنچے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ کاش کے کو اپنے کوئی انیشیٹو لیتے، اپنے کوئی ان کی ویژن ہوتی، کوئی نئے منصوبے شروع کرتے، نئے پروجیکٹ یہ قوم کے سامنے لاتے. یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ ہماری حکومت مسلم لیگ نون نے کوئی کام شروع کیا ہے، آ کے اپنی تختیاں لگا لیں. تختیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اصل تختی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پہ لگتی ہے. ان لوگوں نے یہ جو ہے یہ دیکھیں دوسروں کے منصوبے، دوسروں کے شروع کیے ہوئے کاموں کا کریڈٹ لینے کا جو ہے یہ اس طرح یہ قوم کریڈٹ نہیں دیتی. نہ یہ کہ اس سے یہ ہے کہ ایک جعل سازی، تو جعل سازی ہے بالکل. تو اس سے یہ ہے کہ عوام میں ان کی جو پہلی ساکھ کوئی نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آخر یہ ہے کہ ان کا یا تو دیکھیں کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے. پچھلے 3.5 سال میں قوم کو سوائے مہنگائی و بے روزگاری کے انہوں نے کیا دیا ہے؟ جو بھی منصوبے ہیں دیکھیں یہ جس نے شروع کیا ہے کہ آج تک انہوں نے کوئی کریڈٹ دیا اس کا؟ یعنی ہر یہ ہے کہ دیکھیں اپنی ہر نالائکی اور بدنظامی کا جو ڈسکریڈٹ ہے اس کا جو ہے وہ اس کا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. جو ان کے کیے ہوئے منصوبے ہیں ان کے اوپر اپنی تختیاں لگاتے ہیں. دیکھیں ہمارے دور میں مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک یہ ملتان ایئرپورٹ کا آپ کو پتا ہے کہ جب افتتاح کیا تو انہوں نے یہ یوسف زائی گیلانی صاحب کو خاص طور پہ بلایا. وہ افتتاحی تقریب میں موجود تھے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کام کا آغاز سید یوسف زائی گیلانی نے کیا تھا، یہ میاں نواز شریف کے بطور وزیر اعظم کا. لیکن اس کے لیے یہ کہنے کے لیے بڑی فراخ دلی کی ضرورت ہوتی ہے. سر اس وقت تو بڑے آپ کے اچھے تعلقات چل رہے تھے نا سر آپ کی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے، 18ویں ترمیم ہوئی اور چارٹر. اصل بات ہے وفاداری کی، رواداری کی، فراخ دلی کی. یہ جن اوصاف سے یہ حکومت بدقسمتی سے مکمل طور پر محروم ہے. عمران خان کی تو ساری سیاست جو ہے وہ تنگ نظری سے عبارت ہے، انتقامی ذریعت سے عبارت ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ تنگ نظری کی وجہ سے ان سے تو کسی خیر کی توقع نہیں ہے. یہ کبھی کو کریڈٹ نہیں دیں گے پچھلی حکومتوں کے شروع کیے ہوئے منصوبوں پہ. یہ کہ ان کے بارے میں کبھی یہ کہ ان کی زبان سے کوئی کلمہ خیر نہیں نکلے گا کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا. یہ اندازہ کریں کہ اس دور میں یہ کہا. نثار احمد صاحب آپ سے سر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے خاص طور پہ اس شہر کی ایک روایت ہے ادھورے منصوبوں کا افتتاح کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب نے M9 موٹر وے منصوبے کا افتتاح کیا تھا، لیکن 50 کلومیٹر کے بعد سر سڑک موٹر وے والی تھی نہیں، وہ پرانا ہائی وے تھا. اور 50 کلومیٹر چونکہ سڑک بن گئی تھی، حکومت کا ٹرم ختم ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے یہ مشہور ہے کہ میاں نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کی جال بچھا دی ہے. کیا یہ اس میں غلط ہے کوئی بات؟ موٹر ویز کی جال کیا میاں نواز شریف نے نہیں بچھائے؟ سر کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو کراچی کے عوام کو شکایت تھی ہے نا. یہ تو دیکھیں ہم نے تو چلے یہ کام شروع کر کے یہ ہے کہ اس کا
اس کے آغاز سے کوئی تختی لگی ہوگی یا اس کا افتتاح کیا ہوگا. یہ تو یہ کہ دوسروں کے کیے ہوئے شروع کیے ہوئے کاموں پہ اپنی تختیاں لگاتے ہیں. ہم نے تو کاموں کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. کیا یہ کہ ڈیولپمنٹ کے جو کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں ان کا اشیر بھی کسی اور حکومت میں ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی پوری قوم اسی وجہ سے آج بھی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد کرتی ہے پوری قوم. اچھا سر، متحدہ قومی موومنٹ کی کال پہ آل پارٹیز کانفرنس جو متحدہ قومی موومنٹ نے کال کی، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے، محمد زبیر صاحب بھی تھے، اور یعنی ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی کولیجن پارٹنر ہے متحدہ قومی موومنٹ. کیا اسٹانس رکھتے ہیں سر اس نئے بلدیاتی جو ترمیمی بل جو پاس کیا گیا ہے؟ پہلے اسے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے واپس کر دیا تھا، لیکن اب پھر اسے پاس کر لیا گیا ہے ہفتے کے روز ہی. تو سر کوئی یعنی رول دیکھتے ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس خاص طور پہ؟ جی دیکھیں دو اس بارے میں گزارشات کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نظام جو یہ لا رہے ہیں یہ تو چوچو کا مربع ہے. ان کو تو خود پتہ نہیں چل رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا نظام لا رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی آج سے 60 سال پہلے سے ایک نظام تھا، یونین کونسل کا ایک یونٹ تھا، آپ کو پتہ ہے. جی یونین کونسل کا تصور ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. اندازہ کر لیں کہ جس سے پوری قوم جو ہے پچھلے 60 سال سے ایک ذہنی طور پہ ایک شناسائی تھی. اس سے یہ کہ ہمارے اس کا ایک حصہ تھا بلدیاتی نظام کا، سب سے مضبوط یونٹ تھا یونین کونسل کا. تو اب وہ یونٹ جو ہے وہ بالکل ختم انہوں نے کر دیا ہے. تو کس طرح کے یہ نظام لا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو کے بارے میں جو آل پارٹیز کانفرنس بالکل وہ جو کرنے کے وہ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بلدیاتی نظام تو ٹھیک ہے، ایک رکتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ہمارے دوست جو ہے وہ بڑے دور اندیش لوگ ہیں. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی، اب اس سے یہ کہ جان چھڑانا، اس سے چھلانگ لگانا ہی بہتر ہے. مجھے لگتا یہ ہے. اچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے بھی وہ مختلف جواز تلاش کریں گے، اور یہ ہے کہ وہ اس ڈوبتے ہوئے جہاز سے، ڈوبتی ہوئی کشتی سے کئی ان کے اتحادی جو ہے چھلانگ لگانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ نثار صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، نثار احمد ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نئے بلدیاتی بل پہ جو کہ سندھ اسمبلی سے اکثریت رائے سے پاس کر لیا گیا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جام شبیر صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید. جی اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں. جام صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. پہلے بھی آپ کی پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، کنسنسس پہ یعنی اتفاق رائے پہ یقین رکھتے ہیں. اور پچھلی دفعہ جو ترمیمی بل پاس کیا گیا تھا، جب اسے گورنر صاحب کی جانب سے واپس کر دیا گیا، تو اس دفعہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی ایک اتفاق رائے سے، مشاورت کے ساتھ، میچیورٹی کے ساتھ، جمہوری اقدار کو مطلب خاص طور پہ ملوث خاطر رکھتے ہوئے یہ بل پاس کرے گی. لیکن یہ بل بھی کچھ اسی طرح پاس کیا گیا جس طرح پچھلا بل پاس کیا گیا تھا. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر بڑی مہربانی، پہلے تو آپ نے موقف لیا. جی دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ نے بات کی کہ ہمیشہ مشاورت پہ ہم نے یقین رکھا ہے. بالکل یقیناً یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے ہمیشہ ڈائیلاگ اور ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے. جی دیکھیں، جو نیا بلدیاتی نظام ہے، جب پچھلی دفعہ جب چیئر ہوا تھا اپنا اسمبلی کے اندر، تو گورنر صاحب نے جب اس کو واپس کیا تو اس میں جو ان کی طرف سے جو ریزرویشن تھی جو انہوں نے بھیجی، ایک تو ان کو ایڈ کیا گیا، اور جو مشاورت ہونی تھی وہ اپنا اپوزیشن سے بالکل کی گئی. اگر آپ اس دن کا اجلاس جو ابھی ہوا ہے 2 دن پہلے، اگر آپ دیکھیں گے، اسپیکر صاحب نے بالکل ان ممبرز کے نام تک کال آؤٹ کیے، وہ ایم پی ایس جو اپنا تھے جنہوں نے اپوزیشن سائڈ کے، جنہوں نے ریکمنڈیشن دی ہوئی تھی. مگر اس دن مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑا ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ ہر لحاظ کا اخلاق، اور میرے خیال میں اس آگسٹ ہاؤس یہ وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان ریزولوشن جو ہے پاس کیا تھا، سندھ اسمبلی کو اس چیز کا سہرا ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے بالکل ہی بلڈوز کرتے ہوئے ایک بد اخلاقیات کا ایک نیا جو ہے دور شروع کیا. اس طریقے سے ادھر آ کے انہوں نے ہنر بازی کی.
اس طریقے سے آ کے انہوں نے ادھر جو ہے ماحول کو خراب کیا. کیا یہ ہمیں شیوا دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ادھر وہ خود اپنے حلقے میں سے الیکٹڈ اگر ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ووٹرز ان کو جو ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر اس طرح ہم چیزوں کو لیں گے اور چیزوں کو کریں گے تو کیسے ماحول چلے گا؟ اسپیکر صاحب آپ کو ٹائم دے رہے ہیں بات کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں مائک پہ اور آپ نے جو اپنا ریکمنڈیشن بھیجی ہے ایم پی اے صاحب آپ جا کے بات کریں اور بتائیں وہ کیا ہے. لیکن وہ اس وقت پیپر پھاڑنے میں مصروف, اس وقت جو ہے وہ اپنا فکرے بازی کرنے میں مصروف. انہوں نے تو اس چیز کو سیریس نہیں لیا. اگر وہ صوبے کے ساتھ سچے ہیں, اگر وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ سچے تھے تو اپنے ریکمنڈیشن جو انہوں نے گورنر صاحب کے پاس سے واپس کروائی تھی ان کو اون کرتے آ کے. ان کا کوئی ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا تھا. نہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے ریکمنڈیشن کون سی دی ہیں, نہ ان کو یہ پتا تھا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو بس ایک چیز ان کے ذہن میں تھی, اپوز کرنا ہے, شور کرنا ہے, ہم نے ماحول کسی طرح خراب کرنا ہے. جو کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے شور کے بیچ میں بھی ایک بھی ایسی چیز نہیں کی کہ بلکہ ہم نے ان کو ضرور یہ بولا ہوگا کہ تھوڑا اخلاقیات رکھے, ہم سن لیں, اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا. لیکن پہلے واک آؤٹ کر کے چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب پاس ہو گیا, کیونکہ الحمدللہ میجورٹی تھی ہمارے پاس, ہم نے میجورٹی سے اس کو پاس کر لیا. اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں وہ گن کرنے کے لیے اندر اور انہوں نے ماحول کو خراب کیا ہے. تو یہ بات قطعی غلط ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی مشاورت نہیں کی یا ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا. ہم نے بالکل مشاورت بھی کی, اپوزیشن کو آن بورڈ بھی لیا, بلکہ گورنر صاحب نے اس کو واپس کیا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کے ہم نے بات چیت کر کے دوبارہ اس کو چیئر کیا ہے. سر اتنی جلدی کیوں تھی؟ یعنی ہفتے کے دن ہی ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی تھی اور ظاہر سی بات ہے ایک ہفتے کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا تھا. مطلب آخر اس عجلت کی کیا وجہ تھی سر, کیا کہیں گے؟ نہیں, اس میں جلدی تو دیکھیں ایک کوئی جلدی نہیں کی گئی. اس کے اندر بیچ میں آپ وقفہ دیکھیں تو تقریباً 10 دن کا وقفہ آ جاتے بیچ میں. اصل میں دیکھیں بلدیاتی الیکشنز کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں ایک جگہ پہ. ایک سائڈ پہ ہماری جو ہے حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے, ایک سائڈ پہ آپ کے ووٹرز جو ہیں ان کو جو ہے آپ اپنا ان کی گنتی چل رہی ہے اور ان کی رجسٹریشن چل رہی ہے. تو اس بیچ کے اندر یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کنڈکٹ کیے جائیں. اس سے تو آپ یہ سیریسنس دیکھیں, میرے خیال میں واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے ادھر جو اس الیکشنز میں جو ہے سیریس ہے. تو ہم اپنا جو بھی ہے اپنا بل اس کو لا کے ہم اس کو گورنمنٹ سائڈ سے جو ہے ہم نے لا کے اس میں 2 ترامیم کر کے پیش کیا تاکہ جتنا جلدی ہو تو ہم اپنے بلدیات کے الیکشن کی طرف سے جائیں, اس کی طرف جائیں, لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو. جان صاحب, سر آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی. اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پچھلی پارٹیوں کو چانس دیا جا چکا ہے اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی باری, ان کا کہنا ہے کہ جی چانس دیا جائے اور پر امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لے. سر اگر اتنی پر امیدی ہے تو پھر کچھ اختیارات دے دیں, جب آپ ہی کی حکومت بننی ہے تو کیا مسئلہ ہے سر؟ اس جھگڑے کو ختم کر دیں تاکہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں, یہ ساری چیزیں جھاگ کی طرح واپس بیٹھ جائے. تو اختیارات کیوں نہیں دے دیے جاتے سر؟ جو چیزیں مانگی گئی ہیں جیسے ڈسٹرکٹس اور ٹاؤنز کی بات کی گئی کہ ٹاؤنز نہیں ہونے چاہیے. سر ڈکٹیٹرشپ میں اگر کوئی ایسا قانون لایا گیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس قانون کو کیوں فالو کر رہی ہے؟ کہ آخر پرویز مشرف کے زمانے میں بھی تو وہی قانون لایا گیا تھا. تو سر لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اس قانون کو اور بھی بہت سی چیزیں لائی گئی تھیں, ان کو تو ختم کیا گیا, تو پھر اس کو کیوں واپس لایا جا رہا ہے؟ یا جو اختیارات کہے جا رہے ہیں اگر آپ کی حکومت بننی ہے تو یہ اختیارات دینے میں کیا قباحت ہے سر؟ نہیں دیکھیں, اب جیسے آپ نے بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ اگر لاہور کے الیکشنز بھی دیکھیں ادھر ہمارا ووٹ بینک اس دفعہ آپ کو نظر آیا ہوگا جو بڑا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. تو اگر الحمدللہ وہاں ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے تو یقیناً ہم پوری امید ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے کراچی میں بھی بڑا ہے. اور وہ ووٹ ہم نے ابھی شو بھی کیا تھا, جو ابھی لاسٹ آپ کی جو بورڈ کے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے اس میں آپ دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اپنا ہائیسٹ نمبر آف ووٹس تو ہمارے ہیں, بلکہ اس کے بعد ہم نے جو سیٹس اٹھائی ہیں لاسٹ ٹائم سے زیادہ اٹھائی ہیں. اب آج آپ اس چیز کے اوپر جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنا وہ پرانا سسٹم ہے کیا, دیکھیں سسٹم اگر وہ ہوتا ہے چلانے سے اور چلانے والے پہ, سسٹم صحیح یا غلط یا جو بھی اس کا جو ہے وہ بیسکلی اس کے اوپر آتا ہی ہے ذمہ داری جو سسٹم کو چلا رہا ہے. اگر آپ ہم نے اس سسٹم کو اس میں چینجز لائی ہیں, امپاورمنٹ کی طرف ہم گئے ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی جو ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے کوٹا رکھا ہے اس کے اندر, ان کا کبھی آج سے پہلے کوٹا ہی نہیں تھا.
ہم اگر اپنا ادھر بات کرتے ہیں ٹاؤنز کی تو اس کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہے سسٹم کے اندر آنے کے بعد آپ کے مختلف جو آپ کی وہ شعبے ہیں جو ان کو جو ہے وہ لک آفٹر کر سکے, ان کو پاورز دے رہے ہیں. آپ کا جو اپنا وہ ممبر جو بنے گا آپ کا وہ سیدھا جو ہے اپنا وہ کافی چیزوں کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے, کافی شعبے جو ہیں آپ کے ان کو لک آفٹر کر سکتا ہے, کوشچن کر سکتا ہے, جو کہ پہلے ان کو یہ پاورز دیے نہیں گئے تھے, وہ ڈیلیگیٹڈ ہی نہیں تھے. اب وہ جو اپنا چیز ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی لے کے آ رہی ہے پہلی دفعہ کہ لوکل گورنمنٹ کا جو آپ کا جو ممبر آئے گا وہ اتنا امپاورڈ ہوگا کہ وہ سوال کر سکے, وہ منسٹریز کے اندر ممبر بن سکے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اپنا ان کی بجٹ سے لے کے ان کی ہر چیز کو اوور لک کر سکے. تو میرے خیال میں اس سے بڑی جو پاورز اور کون سی ملیں گی. اور باقی جو بات ہے سسٹم کو چلانے کی, دیکھیں وہ چلانے والے سے سیریسنس ہے ہماری طرف سے, الحمدللہ ٹیم ورک ہے ہماری طرف سے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوکل آپ کے کاؤنسل کے ممبرز وہ جو ہیں وہ پاورفل ہوں, آپ کے ٹاؤن کے جو لوگ ہیں وہ پاورفل ہوں. تو ہم اس کی طرف ہی ہمارا سٹیپ ہے, اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سوچ جو ہے بہت مثبت ہے, اور اس کے نتائج آپ نے ابھی لاہور میں دیکھے ہیں اور انشاءاللہ کراچی میں بھی آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ جام شبیر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی جام شبیر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.